अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अलाई अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। FTJ यानी फ़ाज़िल अल-तिब वल जुरात के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम हर्बल मेडिसिन्स यानी इल्मुल अदविया के बारे में पढ़ रहे हैं कि कुदरती अद्वियात क्या चीज़ होती हैं, किस तरह से जिस्म इंसानी पर असरअंदाज होती हैं, उनकी क्या कैफियत और मिजाज होते हैं और किस तरह से मुख्तलिफ़ अमराज़ के अज़ाला के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हमारा 13वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में क़यास और तजर्बा का फ़र्क आपके सामने पेश करेंगे कि क़यास के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने में और तजर्बात के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने में क्या फ़र्क है। फिर आज के लेक्चर में हम आपको दवा के इंतखाब और दवा की मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में बताएंगे कि कितनी चीज़ों से हम दवाओं को हासिल करते हैं और किस तरह से दवा का इंतखाब किया जाता है। फिर आज के लेक्चर में हम दवाओं के मुफ़रद और मुरक्कब इस्तेमाल की अहमियत और अफादियत के बारे में, मुरक्कब अद्वियात की क्यों ज़रूरत पेश आती है, इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि तजर्बा और क़यास में क्या फ़र्क है। जैसा कि हमने अपने 11वें और 12वें लेक्चर में दवाओं की तासीर मालूम करने के लिए 2 तरीक़ों के बारे में आपको बताया था कि क़यास के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करना है, जिसमें दवा का रंग, दवा की बू या दवा के जायके से दवा की तासीर मालूम की जाती है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये दवा किस तासीर, किस कैफियत या किस मिजाज की हो सकती है। इसी तरह से हमने अपने 12वें लेक्चर में आपको तजर्बा के ज़रिए दवा की तासीर मालूम करने के तरीके के बारे में बताया था। इन दोनों के फ़र्क के बारे में हम आज सीखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है। आया क़यास के ज़रिए दवा की तासीर मालूम करना दुरुस्त तरीका है या तजर्बात के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो चलिए देखते हैं तजर्बा क्या चीज़ है। तजर्बा के बारे में तो मैं अपने 12वें लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि अमली तौर पर किसी इंसान के जिस्म में दवा को दाखिल करके उसके मिजाज और कैफियत और असरात का तयन किया जाता है, जबकि क़यास में दवाओं के रंग देखकर, उसकी बू सूंघकर या उसका जायका चखकर उसकी तासीर या मिजाज के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। तजर्बात के ज़रिए जो दवा की तासीर मालूम की जाती है तो दवा के हर किस्म के अफ़ाल का इल्म हो जाता है, ख्वाह वो अफ़ाल दवा की कैफियत के मातहत हों या उसके सूरत नोया के असरात हों। यानी जब अमली तौर पर किसी दवा को किसी में जिस्म इंसानी में दाखिल करके उसके अफ़ाल का इल्म हासिल किया जाता है, उसके जिस्म में बदलते हुए कैफियत और असरात को नोट किया जाता है, तो उसमें दवा के मुकम्मल अफ़ाल का इल्म हो जाता है कि उस दवा ने जिस्म पर किस तरह के असरात मुरतब किए और उनसे सूरत नोया के कौन कौन से असरात जिस्म पर ज़ाहिर हुए। जबकि इसके बरक्स क़यास के ज़रिए दवा के सिर्फ कैफियत व असरात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं होता। यानी जब हम क़यास कर रहे होते हैं किसी दवा के बारे में, तो चूँकि हम सिर्फ उसका रंग देख कर, उसका जायका चख कर या उसकी बू सूंघ कर अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, तो उस अंदाज़े से हम कह सकते हैं कि ये दवा सर्द हो सकती है, गर्म हो सकती है या खुश्क हो सकती है। उसमें हम उसके मुकम्मल अफ़ाल के बारे में मालूमात नहीं हासिल कर सकते हैं। फिर तजर्बा से दवा की क़ुव्वत का मुकम्मल इल्म हो जाता है, यानी दवा कितनी तेज़ क़ुव्वत के साथ जिस्म पर असरअंदाज होती है। जब हम तजर्बा करते हैं, किसी जिस्म पर उसको इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसकी क़ुव्वत का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि उससे जिस्म के अंदर कैफियत में रद्द-व-बदल होता है, अमराज का अज़ाला होता है, तो उस दवा की क़ुव्वत का हमें यकीनी अंदाज़ा हो जाता है। उसकी क़ुव्वत का हमें पता चल जाता है कि ये कितनी तेज़ क़ुव्वत की दवा है या कमज़ोर क़ुव्वत की दवा है। जबकि इसके बरअक्स क़यास के ज़रिए दवा की मुकम्मल क़ुव्वत का इल्म हमें हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ उसके देखने, चखने और सूंघने से मुताल्लिक होता है। तजर्बा के ज़रिए तबीब हो या गैर तबीब हो या माहिर मालिज हो, असूल व कवायद के लिहाज से वो यकसां होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने तमाम शराइत को मद्देनज़र रखना होता है और तजर्बा करके दोनों दवा का इदराक हासिल कर सकते हैं। जबकि क़यास के ज़रिए दवा की कैफियत या उसके मिजाज व क़ुव्वत का अंदाज़ा कोई माहिर तबीब ही उसका अंदाज़ा लगा सकता है। इस दवा की क्या तासीर या क़ुव्वत है, आम बंदा उससे कोई नताइज अख़ज़ नहीं कर सकता है। फिर तजर्बा से दवा की मख्फी क़ुव्वतों और तमाम कैफियत व असरात का मुकम्मल इल्म हो जाता है, क्योंकि जब दवा जिस्म में दाखिल होती है तो उस दवा के जितनी भी छुपी हुई सलाहियतें होती हैं उनका जिस्म पर इजहार होता है और उसी तरह की कैफियत जिस्म पर मुरतब होती हैं। तो दवा की छुपी हुई क़ुव्वतों, उसकी तमाम तासीर, उसकी तमाम कैफियत का अंदाज़ा तजर्बा से हासिल हो जाता है, उसका अंदाज़ा हो जाता है, उसका इल्म हो जाता है। जबकि क़यास से दवा की असली माहियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है और गलती की गुंजाइश रहती है। तो दोस्तों, दवा की तासीर मालूम करने के लिए हमें ये पता चला कि सबसे जो बेहतर तरीका है वो तजर्बा या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए दवा की तासीर का मालूम करना है, जबकि क़यास से
ایک ماہر معالج اس کی کیفیت یا تاثیر کا اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ نہ کچھ غلطی کی گنجائش رہتی ہے، جبکہ تجربہ کے ذریعے کسی بھی دوا کے درست، حقیقی اور یقینی نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم اس کو ایک مخصوص مزاج، ایک مخصوص کیفیت اور ایک مخصوص صورت نوعیہ رکھنے والی دوا کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تجربہ اور قیاس کے درمیان میں فرق ہے، جس میں تجربہ کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم دوا کا انتخاب اور دوا کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دواؤں میں نباتاتی یعنی پودوں سے حاصل ہونے والی، جنہیں ہم جڑی بوٹیاں کہتے ہیں، پودے کہتے ہیں، حیواناتی، حیوانوں سے حاصل ہونے والی یعنی مختلف جانوروں سے حاصل ہونے والی دوائیں ہوتی ہیں، اور معدنیاتی یعنی معدنیات سے یا زمین سے حاصل ہونے والی، پتھر کی صورت میں، کسی اور کیمیکل کی صورت میں، فرد حالت میں یا بعض اوقات مرکب حالت میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ان تینوں کے بارے میں الگ الگ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت زیادہ استعمال ہونے والی جڑی بوٹیاں، جنہیں نباتاتی یا پودوں سے حاصل ہونے والی، انہیں ہربس یا پلانٹس کہتے ہیں۔ یہ پودوں سے حاصل ہونے والی دوائیں ہیں جن میں مختلف دوائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ان پودوں کے مختلف حصے دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض پودوں کی جڑیں استعمال ہوتی ہیں، بعض کی شاخیں استعمال ہوتی ہیں، بعض کے پتے استعمال ہوتے ہیں، بعض کے پھل استعمال ہوتے ہیں، بعض دواؤں کے بیج استعمال ہوتے ہیں، بعض پودوں کا گوند استعمال ہوتا ہے، بعض پودوں کا سارا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف صورتوں میں نباتات ہماری ادویہ میں شامل ہوتی ہیں، ہماری ادویہ کا حصہ ہوتی ہیں۔ یعنی بہت ساری جڑی بوٹیاں، بے شمار جڑی بوٹیاں جن پر صدیوں سے تحقیق ہو چکی ہیں، ہماری مفردات کی کتاب میں ان کا ذکر ہے، وہ ہماری مفردات کا حصہ ہیں۔ صدیوں سے حکماء انہی جڑی بوٹیوں کو استعمال کرتے ہوئے امراض کا علاج کرتے ہیں۔ آج بھی ہم بطور معالج انہی جڑی بوٹیوں کو استعمال میں لاتے ہیں، اور ان کے مختلف حصے تحقیق کے بعد ان دواؤں کے جس حصے سے زیادہ صحیح بہتر نتائج مرتب ہوئے اس کو استعمال میں لایا جانے لگا، اور آج بھی ہم اسی طرح سے اسی صورت میں ان دواؤں کے ان حصوں کو استعمال کرتے ہیں۔ دواؤں کے لیے استعمال ہونے والے اجزاء میں پھل بعض کچے استعمال کیے جاتے ہیں، بعض پکنے کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں، بعض پک کر جھڑ جانے پر استعمال کیے جاتے ہیں، یا بعض جھڑنے سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض پودوں کی شاخیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بعض کی چھال بھی استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ آپ کو ایک مثال بھی، آپ کو تصویر بھی دکھائی گئی ہے دار چینی کی۔ تو یہ پودے کی چھال ہے جو ہم غذاؤں میں مسالہ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور دواؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آپ کو زنجبیل کی جڑ دکھائی گئی ہے، یہ ایک جڑ ہے، موسلی ہے، یہ ایک جڑ ہے۔ یہ آپ کو بیئی کا پھل دکھایا گیا ہے۔ پھر یہ ایک پودا ہے، اس کے پھول کے اندر باریک دھاگے سے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے، زعفران کے، وہ استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ یہ پودینہ ہے، اس کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ رائی ہے، اس کا بیج استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار پودے ہیں جن کو مختلف صورتوں میں ان کے مختلف حصوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اور بے شمار ایسے پودے بھی ہیں جن کو مکمل حالت میں، یعنی جڑ سے لے کر شاخ، پتا، تنا، اس کی چھال، اس کا پھل، اس کا بیج، وہ تمام چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ تو یہ ضرورت کے مطابق معالجین کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مفردات میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ جب ہم اگلے لیکچرز میں الگ الگ مفردات کا ذکر کریں گے تو اس میں ہر مفرد دوا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کون سا حصہ زیادہ دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جو دوسری چیز دواؤں کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ حیوانات سے حاصل ہونے والی یا حیوانی جسے کہتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حیوانات سے ہم حاصل کرتے ہیں، مختلف حالتوں میں وہ ہم تک پہنچتی ہیں، مختلف حالتوں میں وہ ہمیں ملتی ہیں، اور ہم انہیں بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انڈا ہے، انڈے کا چھلکا بھی استعمال ہوتا ہے کشتہ بیضہ مرغ میں۔ پھر دودھ کا استعمال بہت زیادہ ہے، یہ جانوروں سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ گھی ہے، مکھن ہے، یہ اسی دودھ سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ بہت سارے جانوروں کے کچھ اعضاء بیرونی طور پر جو جسم پر ضماد کرنے کے لیے جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں، ان میں ان کے کچھ اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف حیوانی چیزوں کا دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں مچھلی کا تیل ہم دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، مچھلی سے حاصل ہونے والا، کیپسول کی صورت میں عام مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ پھر ایک مخصوص قسم کے ہرن سے حاصل ہونے والی جو مشک ہے وہ دواؤں میں بہت قیمتی چیز ہے، وہ دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر مروارید ہے، سمندر سے ہمیں جو موتی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ریگ مئی ہے، جنب دستر وغیرہ، یہ تمام چیزیں جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں۔ تجربات کے بعد، مشاہدات کے بعد ان کے مزاج و کیفیات کا تعین ہے۔ ہم انہی مزاج و کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں سے حاصل ہونے والی ان ادویات کو حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔
پھر معدنیات سے یعنی منرل سے حاصل ہونے والی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بطور دوا استعمال کرتے ہیں اور اپنی ضرورت میں لاتے ہیں. اس میں سے بہت ساری مشہور اور قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جس میں یاقوت جیسے پتھر، مرجان وغیرہ کا بطور دوا کشتوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ان کو کشتہ سازی کے عمل سے گزارنے کے بعد جب یہ جسم کا جزو بدن بننے کے قابل ہو جائیں پھر انہیں بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے. گندک ہماری دواؤں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، زمین سے حاصل ہونے والی چیز ہے. سنگ جراحت بہترین ہمارا حبس الدم یعنی خون کو روکنے والی چیز ہے، زخموں سے بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بہت زیادہ مددگار ہے. یہ زمین سے حاصل ہونے والا پتھر ہے. پھر گودنتی سے آپ بخوبی واقف ہیں، بخاروں کے لیے ہم اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ معدنیات سے حاصل ہونے والی چیز ہے. سنگ یہود گردے کی پتھری کے بہترین علاج ہے، تو یہ ہمیں معدنیات سے حاصل ہوتا ہے. پھر سونا ہے، چاندی ہے، کلی ہے، تانبا ہے اور فولاد وغیرہ، یہ تمام چیزیں معدنیات سے حاصل ہوتی ہیں اور دواؤں میں مختلف طریقوں سے استعمال کی جاتی ہیں. اب معدنیات کو استعمال سے پہلے اچھی طرح سے ان کو مختلف پروسیس سے گزارا جاتا ہے جس کو ہم اپنی عام زبان میں کشتہ سازی کہتے ہیں. اس طرح سے اس سلائیڈ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ دوائیں ہمیں نہ صرف پودوں سے حاصل ہوتی ہیں بلکہ حیوانات سے بھی حاصل ہوتی ہیں اور بہت ساری دوائیں ہمیں معدنیات سے بھی حاصل ہوتی ہیں. ان تینوں چیزوں سے حاصل ہونے والی دواؤں کو مختلف پروسیسز سے گزار کر جزو بدن بننے کے قابل بنایا جاتا ہے اور جس میں انسانی میں مختلف امراض کے ازالہ کے لیے مرض کی نوعیت کو، مرض کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے جو دوا اس وقت موزوں ہو اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو اس سلائیڈ میں ہم دوائے مفرد اور دوائے مرکب کے استعمال و ضرورت کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مفرد دوا اکیلی دوا ہوتی ہے جبکہ مرکب دوائیں بہت ساری دواؤں کا مجموعہ ہوتی ہیں، مرکب ہوتا ہے. ان کے بارے میں اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو آج کی سلائیڈ میں ہم اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ مفرد کیا ہے، ہمیں مفرد کو ترجیح دینی چاہیے یا مرکب دوا کو ترجیح دینی چاہیے، یا اگر مرکب دوا دیتے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو سامنے آپ ٹیکسٹ دیکھ رہے ہوں گے. تحریری صورت میں قدرتی حالت میں دوائیں زیادہ تر مفرد حالت میں پائی جاتی ہیں جو اپنے مخصوص اثرات سے مرض کا ازالہ کرنے کی قوت رکھتی ہیں. مفرد دوا کو مقررہ مقدار میں استعمال کروا کر اگر مرض کا ازالہ ممکن ہو تو مفرد دوا کے استعمال کو ترجیح دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوا کا ملنا آسان ہوتا ہے، اس کو بطور دوا پیسنا آسان ہے، اس کا استعمال آسان ہے، اس کی دستیابی آسان ہے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں ممکن ہو مفرد دوا سے ہی مرض کا علاج کیا جائے. لیکن بعض اوقات ہمیں مرکب دوا بھی استعمال کرنی پڑ سکتی ہے. جب مرض شدید ہوتا ہے یا مرض بگڑ چکا ہوتا ہے تو ہمیں بیک وقت ایک سے زیادہ دواؤں کو آپس میں ملا کر ایک ایسا مرکب تیار کرنا پڑتا ہے جس سے اس کے مرض کی شدت میں کمی لائی جا سکے یا مرض کا ازالہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں بعض اوقات مفرد کے بجائے مرکب ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ کون کون سی وجوہات ہیں ان پہ میں آپ کو اس سلائیڈ میں بتا دیتا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی مفرد دوا کی اصلاح کے لیے ساتھ کوئی دوسری دوا کو شامل کرنا پڑ جاتا ہے جس سے ایک مرکب دوا بن جاتی ہے. مثلا سکمونیا کے ساتھ کتیرا کو شامل کرنا. یعنی بعض اوقات ایک معالج کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سکمونیا اگر مفرد حالت میں استعمال کروں گا تو اس کے جسم پر منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. ان ممکنہ منفی اثرات کے ازالہ کے لیے وہ ساتھ میں کتیرا شامل کر لیتا ہے. اس طرح سے یہ ایک مرکب دوا بن جاتی ہے. یعنی کسی دوا کی شدت کے ازالہ کے لیے یا اس سے ممکنہ پیدا ہونے والے اثرات کے ازالہ کے لیے اس کے ساتھ کسی دوا کو ملا لینا ایک مرکب بنا دیتا ہے اور یہ اس وقت کی مجبوری ہوتی ہے. پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی مفرد دوا کو اپنے برے ذائقے کی وجہ سے، کڑوے ذائقے کی وجہ سے یا ایسے ذائقہ جو عام ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اس ذائقے کو درست کرنے کے لیے ساتھ کسی دوسری دوا کو ملانا پڑ جاتا ہے. اس ذائقے کی کڑواہٹ یا اس ذائقے کے جو شدت ہوتی ہے اس میں کمی لانے کے لیے ہمیں ساتھ میں کوئی چیز شامل کرنی پڑ سکتی ہے. اس صورت میں بھی ایک مرکب تیار ہو جاتا ہے. جیسا ہینگ کو استعمال کرنا یا عام حالت میں کھانا مشکل ہوتا ہے تو اس کی سمیل اور اس کے ذائقے کو بدلنے کے لیے اس میں شہد شامل کر لیا جاتا ہے، ساتھ زعفران ملا لیا جاتا ہے. تو اس مجبوری کے تحت یعنی یہ مفرد دوا ایک مرکب صورت اختیار کر لیتی ہے. پھر کسی مفرد دوا کی قوت کو بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ساتھ دوسری مفرد دوا کو ملا لیتے ہیں اور یہ ایک مرکب دوا بن جاتی ہے. مثال کے طور پر تربت کے ساتھ سنڈ کو شامل کر لینا. یعنی تربت کی ہم طاقت بڑھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ تیزی کے ساتھ جسم پر اپنے اثرات مرتب کرے، تو اس کی قوت کو بڑھانے کے لیے ہم سنڈ کا اضافہ کر لیتے ہیں. تو
سن کو ساتھ ملانے سے یہ ایک مرکب صورت اختیار کر لے گی، یعنی ہمیں تربت مفرد حالت میں استعمال کروانی تھی، لیکن اس کی قوت کو بڑھانے کے لیے ساتھ سن کا اضافہ کیا، زنجبیل کا اضافہ کیا، تو ایک مرکب صورت اختیار کر گئی۔ پھر کسی دوا کی قوت کو کم کرنے کے لیے بھی بعض اوقات ساتھ کسی دوسری دوا کو ملانا پڑتا ہے اور ایک مرکب تیار ہو جاتا ہے، جیسا کہ زنگار کے شیاف میں سمغ عربی کا شامل کر لینا اس کی قوت کو کم کرنے کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس کی قوت کو کم کرنے کے لیے جب ہم سمغ عربی شامل کریں تو یہ ایک مرکب صورت اختیار کر لے گا۔ پھر بعض دوائیں جسم میں جلد جذب ہونے والی ہوتی ہیں، یعنی جلد سرایت کر جاتی ہیں، جبکہ ایک معالج یہ چاہتا ہے کہ یہ دوا جلد سرایت نہ کرے اور تھوڑی دیر بدن میں ٹھہرے۔ اب اس کو جسم میں روکنا مقصود اگر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز شامل کر لی جاتی ہے تاکہ وہ دوا جسم میں جلد جذب نہ ہو، ایسی صورت میں وہ ایک مرکب صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر روغن بلسان کے ساتھ موم کو شامل کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ فوری طور پر جذب نہ ہو جائے اور آہستہ آہستہ سے سست روی کے ساتھ انتظام ہو اس کا، تو ایسی صورت میں بھی ایک مرکب صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر کچھ دوائیں دیر سے جذب ہونے والی ہوتی ہیں، یعنی گاڑی ہوتی ہیں، یا ان کے جو کیمیائی عمل ہوتا ہے وہ اتنا سست ہوتا ہے کہ وہ جلد جذب نہیں ہو پاتی ہیں اپنے کیمیکل سٹرکچر کی بدولت، تو ایسی صورت میں ساتھ کوئی دوسری ایسی دوا ملا لی جاتی ہے جس سے وہ جسم میں جلد جذب ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ مرکب دوائیں بنانا ہماری بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے، یعنی ہم بعض اوقات مفرد دوا استعمال کروانا چاہ رہے ہوں تو کچھ دیگر وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کسی دوا کا ذائقہ، کسی دوا کی کم قوت، کسی دوا کی قوت کو بڑھانا ہے، کسی دوا کو جلدی جذب ہونے سے روکنا ہے، کسی دوا کو جلد جذب کرنا ہے، یا کسی شدید مرض میں ایک سے زیادہ دواؤں کے استعمال کی ضرورت ہے، تو ایسی دواؤں میں ہمیں مرکب دوائیں بنانی پڑتی ہیں اور مرکب صورت میں ان دواؤں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال مفرد دوا چونکہ ملنا بھی آسان ہوتی ہے، اس کو پروسیس کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس کو ایک مخصوص مقدار میں استعمال کروانا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ ترجیح یہی ہونی چاہیے، زیادہ بہتر یہی رہتا ہے کہ دوا کو مفرد حالت میں استعمال کیا جائے۔ لیکن جہاں ضرورت ہو، جہاں مرض بڑھ چکا ہو، جہاں ایک سے زیادہ دواؤں کی ضرورت ہو یا جہاں کسی دوا کی زیادہ قوت کی ضرورت ہو، تو وہاں زیادہ دواؤں کو یعنی مرکب کی صورت میں دواؤں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معالج کو پتہ ہوتا ہے کہ کب اس نے مفرد دوا استعمال کروانی ہے اور کب مرکب دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اگلے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر سے دواؤں کی مختلف طبی اصطلاحات کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیم۔